बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नमाज तरावी पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका। औरतें घर पर नमाज तरावी कैसे पढ़ें? तरावी की नमाज पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है? नियत कैसे करेंगे? कितनी रकात पढ़ेंगे? और इसमें क्या कुछ पढ़ा जाएगा? क्या थकावट की वजह से तरावी बैठकर पढ़ सकते हैं? ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको मालूम हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, सबसे पहली और बुनियादी बात ये समझ लें कि नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सी खवातीन ये गुमान करती हैं कि शायद तरावी सिर्फ मर्दों के लिए जरूरी है और औरतों पर इसका एहतमाम लाजिम नहीं। ये सोच दुरुस्त नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। जिस तरह रोजा माह रमजान की खास इबादत है और हर आकिल व बालिग मुसलमान पर फर्ज है, बिल्कुल इसी तरह नमाज तरावी भी रमजानुल मुबारक की खसूसी इबादत है और इसकी अदायगी को शरीयत में बड़ी अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की रातों के क़याम को बैसे अजर करार दिया, इसलिए मर्दों की तरह खवातीन के लिए भी तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। फर्क सिर्फ तरीक़े अदायगी का है। मर्द हजरात अमूमन मस्जिद में जाकर बाजमात 20 रकात अदा करते हैं, जबकि खवातीन अपने घरों में बापर्दा रहते हुए 20 रकात तरावी अदा करेंगी। घर में पढ़ना ही इनके लिए अफजल और बैसे अजर है, इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो इस इबादत को मामूली ना समझे, बल्कि रमजान की बरकतों से भरपूर फायदा उठाएं। अब एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि नमाज तरावी में पढ़ा क्या जाए। बहुत सी खवातीन इस बारे में परेशान रहती हैं कि किन सूरतों की तिलावत करें, कितनी रकात हो और सही वक्त क्या है। याद रखेंगे, तरावी इशा की फर्ज और सुन्नत नमाज के बाद अदा की जाती है, इससे पहले नहीं। हर 2 रकात के बाद सलाम फेरा जाता है और कुरान पाक में से जो भी सूरतें याद हों उन्हें पढ़कर यह नमाज बासानी अदा की जा सकती है। देखें, जब आप इशा की 4 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत अदा कर लें तो इसके बाद नमाज तरावी शुरू की जाती है। इशा से पहले तरावी नहीं पढ़ी जाती, बल्कि इशा की नमाज मुकम्मल करने के बाद ही इसका आगाज होता है। अब आपने 20 रकात अदा करनी है और बेहतर और अफजल तरीका यह है कि 2-2 रकात करके पढ़ें, यानी हर 2 रकात के बाद सलाम फेरें। अगरचे 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़ना भी जायज है, लेकिन सुन्नत के ज्यादा करीब और मुस्तहब तरीका यही है कि 2-2 रकात करके 20 रकात मुकम्मल की जाए। तरतीब ये होगी कि 2 रकात अदा की, सलाम फेरा, फिर 2 रकात अदा की, यूं 4 रकात मुकम्मल हो जाएंगी। हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर का वक्फा करना मसनून अमल है। इसी मुनासबत से इसे तरावी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आराम किया जाता है। इस वक्फे में आप खामोश बैठ सकती हैं या जिक्र अज़कार में मशगूल हो सकती हैं, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना या तस्बीह तरावी अगर याद हो तो इसका एहतमाम करना। चंद लम्हे रुक कर दिल को ताज़ा करें, फिर दोबारा अगली 4 रकात शुरू कर दें। इसी तरतीब से 2-2 रकात करके 20 रकात मुकम्मल की जाती हैं और हर 4 रकात के बाद मुख्तसर वक्फा किया जाता है। अब एक अहम सवाल जो अक्सर खवातीन को परेशान करता है वो ये है कि तरावी में पढ़ा क्या जाए, कौन सी सूरतें तिलावत करें। इसका जवाब निहायत ही आसान है। कुरान मजीद में से जो भी हिस्सा आपको याद है उसी को तरतीब के साथ पढ़ लीजिए। फर्ज करें आपको आखिरी 10 सूरतें याद हैं
تو ہر رکعت میں ایک سورت پڑھ لیں۔ اس طرح 10 رکعت میں 10 سورتیں مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ پہلی سورت سے شروع کریں اور باقی 10 رکعت میں بھی وہی سورتیں پڑھ لیں۔ یوں 20 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اگر صرف چاروں قل یاد ہیں تو ہر رکعت میں ایک ایک قل پڑھ کر 4 رکعت مکمل کریں اور اسی ترتیب سے 20 رکعت ادا کر لیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی بہن کو صرف سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد ہی یاد ہو تو وہ ہر رکعت میں اسی سورت کو پڑھ سکتی ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ اب رہی نیت کی بات، تو یاد رکھیں نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز تراویح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کر رہی ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف ہے، تو نیت ہو گئی۔ چاہیں تو 20 رکعت کی مجموعی نیت بھی دل میں کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور نماز شروع کر دیں۔ یہی سادہ اور درست طریقہ کار ہے۔ اب جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر چکی ہوں تو طریقہ وہی ہوگا جو عام 2 رکعت نماز کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے، اور وطر ابھی نہیں پڑھنے، بلکہ تراویح مکمل کرنے کے بعد وطر ادا کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پوری پڑھیں، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو ترتیب کے ساتھ ملا لیں۔ ترتیب کا خیال رکھنا بہتر ہے، یعنی اگر پہلی رکعت میں ایک خاص سورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورت پڑھیں، پیچھے کی طرف نہ لوٹیں تاکہ تلاوت میں نظم برقرار رہے۔ سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر سیدھی کھڑی ہوں اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھیں۔ اس کے بعد 2 سجدے اسی طرح کریں جیسے عام نماز میں کیے جاتے ہیں۔ ہر سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کر اسی ترتیب سے رکوع و سجود ادا کریں۔ دوسری رکعت مکمل ہونے پر قاعدہ میں بیٹھ کر اتحیات، درود ابراہیمی اور مسنون دعا پڑھیں اور دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ اس طرح 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اسی انداز سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ ہر 4 رکعت کے بعد مختصر وقفہ کرنا بہتر ہے، چند لمحے آرام کر لیں یا ذکر و درود میں مشغول ہو جائیں، پھر دوبارہ نماز شروع کریں۔ یاد رکھیں صرف نماز تراویح کی نیت کریں، باقی طریقہ عام نفل نماز ہی جیسا ہے۔ آپ وطر کا معاملہ سمجھ لیجئے، اگر آپ تہجد پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو بہتر ہے کہ وطر کو مؤخر کر دیں اور سحری کے وقت تہجد ادا کرنے کے بعد وطر پڑھ لیں۔ لیکن اگر رات میں دوبارہ اٹھنے کا ارادہ نہیں تو تراویح کے فوراً بعد بھی وطر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت پڑھنا مشکل ہو تو کیا 8 رکعت کافی ہیں؟ واضح رہے کہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے اور بلا عذر اسے چھوڑنا مناسب نہیں۔ اگر واقعی شدید تھکن، بیماری یا کوئی مجبوری ہو تو جتنی استطاعت ہو اتنی پڑھ لی جائیں، 4، 8، 12 یا 16، لیکن معمول 20 رکعت کا بنانا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ قیام ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ یہ جو بعض لوگ 8 رکعت والے روایت پیش کرتے ہیں، جمہور علماء اور چاروں امہ کے نزدیک اس کا تعلق تراویح کی رکعت سے نہیں ہے، اس لیے 8 رکعت کو خاص سمجھنا درست نہیں۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہو تو بیٹھ کر بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے، خاص طور پر شدید تھکن کی صورت میں۔ البتہ استطاعت ہو تو قیام افضل ہے۔ کوشش یہی کریں کہ 20 رکعت مکمل ہو، چاہے بیٹھ کر ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ یہی نماز تراویح کا سادہ اور مکمل طریقہ کار ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر کوئی خاتون رمضان المبارک میں مکمل اہتمام کے ساتھ روزے رکھتی ہے، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی ہے، لیکن کسی وجہ سے نماز تراویح نہیں پڑھ پاتی، تو کیا اسے روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس کا جواب واضح اور اطمینان بخش ہے۔ جی ہاں، اگر روزہ درست طریقے سے رکھا گیا ہے تو اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ روزہ ایک مستقل اور فرض عبادت ہے، جبکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ایک عبادت کے ترک کرنے سے دوسری عبادت باطل نہیں ہوتی۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہے کہ روزہ فرض ہے، اور فرض عبادت کی ادائیگی پر اجر کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی خاتون اخلاص کے ساتھ سحری سے افطار تک روزہ رکھتی ہے، جھوٹ، غیبت اور گناہوں سے بچتی ہے، تو اس کا روزہ قبول ہونے کی امید قوی ہے، چاہے وہ تراویح ادا نہ کر پائے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نماز تراویح بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں قیام رمضان سے مراد تراویح بھی ہے، اس لیے جو خاتون تراویح پڑھتی ہے وہ اضافی اجر اور مغفرت کی بشارت حاصل کرتی ہے۔ اگر کوئی خاتون سستی، غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیتی ہے تو وہ یقیناً ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر بیماری، کمزوری، گھریلو ذمہ داریوں یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے مکمل 20 رکعت پڑھنا ممکن نہ ہو تو جتنی استطاعت ہو اتنی پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے، لہذا نتیجہ یہ ہے کہ روزہ اپنی جگہ فرض عبادت ہے اور اس کا اجر اپنی جگہ محفوظ ہے، جبکہ تراویح ایک عظیم سنت ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ خاتون روزے اور 5 وقتہ نماز کے ساتھ تراویح کا بھی معمول بنائے، چاہے کم رکعت ہی کیوں نہ ہو، تاکہ رمضان کی برکتیں مکمل طور پر حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرض اور سنت دونوں عبادات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ معلومات آپ کو کیسی لگی۔ ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔